बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद में रात गए पाकिस्तान में सहरी से ज़रा पहले सबसे बड़ी खबर की बाज़गश्त। आर्मी चीफ के मशवरों की तलाहें कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट और GHQ आमने सामने अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इमरान खान का भी अहम तरीन बयान सामने आया और नवाज शरीफ के बयान के बाद नून लीग के अंदर बगावत, नून लीग के अंदर होने वाली बगावत खुलकर सामने आ गई है। तफसीलात से आपको आगाह करते हैं, लेकिन पहले ये जान लें कि क्या आपके जहन में भी इमरान खान की तरह यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन के हवाले से वाज़े और साफ अहकामात जारी कर दिए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस शेड्यूल पर अमल करने के हवाले से बयान आ गया, शेड्यूल भी सामने आ गया, और इसके साथ साथ पंजाब की निगरान हुकूमत के मशीर कंवर दिलशाद की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मातहती में ये इलेक्शन कराने का बयान भी सामने आ गया। तो ऐसे मौके के ऊपर शहबाज शरीफ ने PDM की दीगर जमातों के मशवरे से आज के दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्यों तलब किया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कब तलब किया जाता है? कौमी सलामती के हवाले से जब फैसले करने हो, सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो, अमन व अमान की सूरत हाल दरपेश हो, और इसके साथ साथ मुल्क की अंदरूनी या बैरूनी किसी भी जगह पर जो मामलात ख़राब हो, बैरूनी सरहदों पर या अंदरूनी मामलात पर, ऐसे मौके के ऊपर तो इससे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाने के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल को मौजूदा PDM हुकूमत की जानिब से बहाना बनाया जाता रहा, बल्कि उसके बाद ज़राए से यह खबरें चलवाई गईं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकारों की जानिब से यह कहा गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस अमन व अमान की सूरत हाल इलेक्शन कराने के लिए मुनासिब नहीं। और ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम तक जो भी रिपोर्ट्स आई, जिस किस्म की भी रिपोर्ट्स हम तक पहुंची, चाहे वो सरबमहर लफाफे में थी या वाज़ह तौर पर हमें बताया गया, उसमें कोई एक ऐसा नुक्ता भी हमारे सामने नहीं आया कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल या सिक्योरिटी की सूरत हाल को सामने रखकर इलेक्शन को डिले किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम तर मामलात बड़ी ही तफसील के साथ देखे और उसके बाद फिर इलेक्शन कराने के हवाले से अहकामात जारी किए गए। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास शहबाज शरीफ की जानिब से तलब किए जाना और उसके साथ साथ तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस भिजवाए जाने के हवाले से नवाज शरीफ का बयान और फिर नून लीग में बड़ी बगावत, ये सब कुछ क्या जाहिर कर रहा है? ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान का भी इंतहाई अहम तरीन बयान। एक तरफ मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी और असद कैसर की, और फिर इमरान खान का ये बयान। किस तरफ मामलात जा रहे हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिसमें आर्मी चीफ समेत जो है वो दीगर मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, जो अस्करी क़यादत है, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के नेवी चीफ, पाकिस्तान के एयर चीफ और इसके साथ साथ जॉइंट चीफ जो हैं वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो भी शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ वफाकी वज़रा जिनमें वज़ीर ख़जाना जो कि इसहाक़ डार हैं, वज़ीर दाखिला जो कि राना सनाउल्लाह हैं, वज़ीर ख़ारजा जो कि बिलावल भुट्टो हैं और वज़ीर दिफा जो कि ख्वाजा आसिफ हैं, इन तमाम वफाकी वज़रा की इस इजलास के अंदर शिरकत ऐसे मौके के ऊपर कि जब इलेक्शन की आमद है, क्या पैगाम देती है? बिल्कुल वही पैगाम देती है कि सुप्रीम कोर्ट और GHQ को आमने सामने करने की साजिश PDM हुकूमत की जानिब से तैयार की जा चुकी है और मुल्क के दो बड़े इदारों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर पाकिस्तान में आईनी और कानूनी तौर पर होने वाले इंतखाबात को डिले करवाने की साजिश की जा रही है। इस हवाले से इमरान खान का भी अहम तरीन बयान सामने आया। इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या मुराद है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा कोई भी कदम मुसल्लह अफवाज को अदलिया और कौम के खिलाफ बराह रास्त खड़ा कर देगा। इंतहाई अहम तरीन बयान। मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के मकबूल तरीन सियासी जमात के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान का इस मौके पे अहम तरीन और सिग्निफिकेंट पैगाम अपनी कौम के नाम डेफिनेटली
عدلیہ کی جانب سے جو فیصلہ آیا وہ عوام کے جمہوری حق کے لیے ہے، عوام کے ووٹ کے حق کے لیے، اور یقیناً اگر مسلح افواج کو ان الیکشن کو رکوانے کے لیے استعمال کیا گیا تو عمران خان کی بات درست کہ مسلح افواج کو عدلیہ اور قوم کے خلاف براہ راست کھڑا کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی اس سازش کا شکار ہوں گی پاکستان کی مسلح افواج اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کی تفصیلات آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آج عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی اور ایک غیر آئینی بل پیش کیا گیا۔ یہ سب واضح کرتا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابات سے بھاگنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ذرائع کے مطابق یہ اجلاس پی ایم ہاؤس میں ہو رہا ہے اور جس میں آرمی چیف سمیت عسکری قیادت وفاقی وزراء شریک ہیں، اور جناب ذرائع کا اس بات کا دعویٰ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال اور معاشی مسائل پر بریفنگ دی جائے گی۔ اب ذرا سوچئے، یہ جو ذرائع کا دعویٰ ہے، کیا پاکستان کے سیاسی معاملات پر ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان کو بلایا جانا چاہیے، جن کی جانب سے گزشتہ ایک سال کے دوران بارہا یہ کہا جا چکا کہ وہ اس معاملے کے اندر غیر جانبدار ہیں اور نیوٹرل ہیں؟ کیا ان کو بلا کر ڈسکس کیے جانا ان معاملات کا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ نیوٹرل نہیں، یا پھر یہ حکومت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ دو معاملات کو ذرا جوڑ کر دیکھیے۔ ایک سال پہلے کی بات ہے جب عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا سائفر کے معاملے پر، دیگر معاملات پر۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب بار بار ذکر کرتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور پھر عمران خان یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں۔ آپ کو وہ آخری تقریر بھی عمران خان کی یاد ہوگی جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا ذکر بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے مشورہ دیا، اور جس میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں معاملات کو آمنے سامنے رکھیے۔ اس وقت جب کہ عمران خان ملک کے آئینی اور قانونی وزیر اعظم تھے، جن کی مدت جو تھی وہ 5 سال کے لیے تھی، جن کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ہٹایا جا رہا تھا، اس وقت جب عمران خان نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ملکی ادارے یعنی سپریم کورٹ اور پاکستان کی آرمی اس منتخب آئینی حکومت کے ساتھ یا پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو اس وقت عمران خان کے نقادوں نے عمران خان کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور سپریم کورٹ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ ملک کے اندر جو منتخب آئینی قانونی حکومت ہے، اگر اس کے خلاف کوئی ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے، اگر اس کو آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس معاملے کے اوپر مسلح افواج کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ منتخب حکومت کی بات مان کر اس کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور منتخب حکومت کو بچانا چاہیے۔ لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ جناب ہم تو نیوٹرل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئینی اور قانونی طور پر دو ڈیفرنٹ معاملات ہیں، اس وقت غیر آئینی طور پر عمران خان کے خلاف یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ اب آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق پاکستان کے دو اہم ترین اور بڑے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا وقت نکل رہا ہے جو آئین اور قانون نے دیا۔ سپریم کورٹ آگے بڑھی، پنجاب کے حوالے سے فیصلہ آ گیا، کے پی کی درخواست آ چکی، جلد فیصلہ آ جائے گا، اور امید ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں کے پی کے الیکشن بھی اناؤنس ہو جائیں گے۔ اب ایسے موقع کے اوپر کیا اس موقع کے اوپر اسلام آباد کے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام آباد کے سیاسی تجزیہ نگار یہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ کیا اس موقع کے اوپر ایک مرتبہ پھر یہ نہیں کہا جانا چاہیے واضح طور پر، کیونکہ اب تو آئینی قانونی معاملہ ہے، کہ جناب ہم تو اس سارے معاملے کے اندر نیوٹرل ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کرائیں، تو پھر تو 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانا ہوں گے، اور ہمارے سے اگر کوئی مدد مانگی جائے گی جو کہ آئین اور قانون کے تحت ہم پر لاگو ہے، لازم ہے کہ اگر پاکستانی فوج سے بحیثیت ادارہ جیسا کہ ماضی میں مدد لی جاتی رہی، اب بھی اگر کوئی مدد مانگی جائے گی تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ آئینی قانونی جواب تو یہی ہونا چاہیے، ریاست پاکستان کے قوانین کے مطابق، آئین کے مطابق جواب تو یہی ہونا چاہیے، لیکن یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف نے یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ وہاں پر
ایسی بریفنگ سامنے آئے، ایسی معاشی صورتحال سامنے رکھی جائے اور معاملات کو اس جانب لے جایا جائے کہ کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے، تو سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی نہیں دے سکتی، الیکشن کے عمل کے اندر مدد نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر کسی بھی ادارے کی جانب سے انکار ہو تو الیکشن کمیشن ہمارے پاس آئے۔ اس لیے اس موقع کے اوپر کہ جب اس مافیا کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کے جی ایچ کیو کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، آئندہ 48 سے 72 گھنٹے اس حوالے سے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اس ملاقات کے اندر آرمی کی قیادت سے، آرمی چیف سے مشورہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر عمران خان کو کیسے روکا جائے۔ تو کیا اگر یہ مشورہ لیا گیا یا یہ مشورہ دیا گیا تو کیا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ کیا یہ اس نیوٹرل پن کے خاتمے کا اشارہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو بات آپ 1 سال پہلے کہتے رہے نیوٹرل اس معاملے کے اوپر، تو اب بھی وقت ہے کہ آپ اس آئینی اور قانونی معاملے کے اوپر کہ جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے الیکشن کرائیں تو آپ آئین اور قانون کے مطابق احکامات پر عمل کریں اور تمام تر سیاسی معاملات کے اوپر نیوٹرل رہیں۔ یہ ہے کرکس جناب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کے پی کے حوالے سے گورنر کے پی نے کہا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے وہ ٹھیک ہی فیصلہ کرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی عدالت نے اس سے پہلے پنجاب کے حوالے سے بھی ٹھیک فیصلہ کیا، اگر کے پی کے حوالے سے بھی کرے گی تو ٹھیک فیصلہ کرے گی۔ اسی دوران جناب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ فواد چودھری اہم ترین رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ حکومت پی ٹی آئی سے بات کرے تاکہ ایک قومی الیکشن کی تاریخ طے کریں۔ اب یہ ایک علیحدہ سے معاملہ، اسد کیسر نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ اب بھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو، ان کا مسئلہ یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو، تو ایک دن الیکشن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو یہ الیکشن ڈیلے کرنے پڑیں گے یا قومی کے الیکشن واپس پیچھے لانا پڑیں گے، اس کے لیے اسمبلی توڑنا پڑے گی۔ تو یہ الیکشن اگر ڈیلے کرنے پڑیں گے تو اس کے لیے تو آئین اور قانون کے تحت ڈیلے نہیں ہو سکتے، آپ کو آئینی ترمیم لانا ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ آئینی ترمیم لانے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ دوسری جانب تحریک انصاف آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلیاں تحلیل کریں تاکہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کی راہ ہموار ہو۔ آج اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے 3 ماہ کے اندر انتخابات کرانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مئی، جون اور جولائی، یعنی جولائی کے مہینے کے اندر انتخابات بنتے ہیں قومی، تو پھر ان انتخابات کو بھی آگے لے جایا جا سکتا ہے اپریل سے جولائی تک، لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری جو کہ اسمبلی کی تحلیل سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اس طرف اشارہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ اب اس کا جواب کیا آیا؟ اس پر مثبت رد عمل اس پوائنٹ آف ویو سے کہا جا سکتا ہے کہ خرم دستگیر نے کہا جناب کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو سینٹ کے اگلے اجلاس میں وفد بھیجیں، بات آگے بڑھائیں اور ٹی وی پروگرامز کے اندر یہ بات نہ کریں، کیونکہ فواد چودھری نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی کہ حکومت اگر الیکشن نہیں کراتی آئین اور قانون کے تحت تو ہم تحریک چلائیں گے، لیکن اگر حکومت ایک دن الیکشن کے لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسد کیسر کا بھی اسی حوالے سے بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اب یہ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہیں جس پر فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ قراردادوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے ختم نہیں ہوتے، اس کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ اسی جانب پھر اشارہ کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم کر لیتے ہیں، اس الیکشن کو پیچھے لے آتے ہیں۔ اگر آپ الیکشن ایک وقت میں کرانا چاہتے ہیں اس الیکشن کو آگے لے جاتے ہیں، لیکن اب بال ان کی کورٹ میں ہے۔ اور آخری کارڈ کے طور پر شہباز شریف عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، جیسا کہ عمران خان نے کہا، قومی سلامتی کے اداروں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فواد چودھری نے بھی یہ واضح کیا کہ حکومت الیکشن نہیں کراتی تو تحریک کے لیے تیار رہے، جتنا لڑنا پڑا لڑیں گے، لیکن حکومت کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک قومی الیکشن کرانا چاہتے ہیں ایک دن تو پھر پی ٹی آئی سے بات چیت کا آغاز کریں۔ پھر جناب الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ معاملات الیکشن کے شیڈول کے حوالے سے اب بڑھ رہے ہیں جناب آگے کی جانب، کیونکہ پہلے یہ ضابطہ اخلاق نہیں آیا تھا پچھلے شیڈول کے دوران، اب جی آ گیا، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عدلیہ، افواج اور الیکشن کمیشن کے خلاف اس انتخابی مہم کے دوران کسی قسم کی کوئی کمپین نہیں چلائی جائے گی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ پھر عمران خان کے حوالے سے اہم ترین ہدایات جاری کی گئیں عدالت کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کہ عمران خان کو جو سیکیورٹی ملنی ہے آئین اور قانون کے مطابق
اس کی تفصیلات دیں کہ سابق وزیر اعظم کو ملنے والے سیکیورٹی کی تفصیلات کیا ہیں، رولز کیا ہیں، کیونکہ عمران خان بھی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا بھی یہ حق ہے، کیونکہ عمران خان نے اس حوالے سے ایک جو ہے درخواست جمع کرا رکھی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی، جو رانا ثناء اللہ کا دھمکی آمیز بیان تھا۔ اس حوالے سے عمران خان کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو سیکیورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلات مانگی ہیں کہ جناب عمران خان کو وہ سیکیورٹی دیں جو کہ تمام سابق وزراء اعظم کو دی جا رہی ہے۔ پھر نواز شریف کا یہ بیان کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی سے منظور قرارداد کے میں حق میں ہوں، لڑائی بڑھانے کی کوشش ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جناب پھر یہ مشورہ دینا کہ جناب ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے۔ اس کے اوپر نون لیگ کے اندر بڑی بغاوت، سابق وزیر اعظم وہ جو کہ نواز شریف جب رخصت ہوئے تو نون لیگ جن کو آگے لے کے آئی، یعنی اتنی اہمیت ہے ان کی شاہد خاقان، انہوں نے واضح کر دیا کہ نواز شریف کی رائے کا احترام ہے، لیکن ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حق میں وہ نہیں ہیں۔ اور یہ واحد آواز نہیں ہے نون لیگ کے اندر، کچھ اور سنجیدہ لوگ بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی خیال ہے، اس لیے اب شہباز شریف ان تمام تر معاملات کو کسی اور طرف لے جا کر ملکی سلامتی اداروں کو آمنے سامنے لا کر، بیچ میں ڈال کر سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو کو آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اگلے 48 سے 72 گھنٹے اہم، امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان عام انتخابات کی جانب بڑھے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔